बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है। 2 दिन ये जो लॉन्ग मार्च था इसमें शामिल हुआ और धूप और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, फिर और ऊपर से ठंडा पानी वगैरह पीना, इस वजह से गला ख़राब हो गया। और वैसे भी आप बग़ैर सोए इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो 2 दिन से मैं नहीं सोया। धरने से एक दिन पहले, लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले मैं अपनी एक लास्ट वाली वीडियो अपलोड करनी थी, उसकी वजह से जागता रहा। लॉन्ग मार्च के बारे में तफसीलात इकट्ठी करता रहा। पूरी रात तो हम फ्रंट पे थे, इमरान खान साहब से काफ़ी आगे थे, मतलब उनके पास भी जाते रहे, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि आगे जाएं, कि आगे की जो लेटेस्ट अपडेट्स लोगों को बताते रहें। तो यही वजह थी कि हमने आंसू गैस की शेलिंग भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की। मेरे तो अभी तक यहाँ आंखों के साइड पे जो ये जिल्द है, यहाँ काफ़ी दोनों साइड पे जलन हो रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे मिर्चों वाले हाथ मुंह पे लगा लें। तो आंखें तो अब ठीक हो गई, लेकिन आंखों की साइड वाली चीज़ें अभी भी जलन कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मास्क वगैरह भी था, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो अब मैं 3 मौजू हैं मेरे पास, तो उन तीनों को अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। और जिस तरह का भी मेरा चैनल है, इस पे इतने ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं इतनी लंबी वीडियोस को, तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि इनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन तीनों पॉइंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। तो ये मेरी जो वीडियो है ये 3 पार्ट्स में आएगी। तो मैंने यही सोचा कि अब वीडियोस थोड़े कम टाइम की और मतलब कि पार्ट्स में और अहम बातों वाली वीडियोस होनी चाहिए। तो अभी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते, पहले भी काफ़ी लंबी बात हो चुकी है। तो आज का जो पहला मौजू है वो है हमारे लोकल सियासतदान। मैं इससे पहले इमरान खान साहब से पहले तो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेता था। इमरान खान साहब अच्छे शुरू से लगते थे, मतलब हमारे इलाके में इमरान खान साहब 1996 में पहली बार आए थे। मैं तब से उनका फ़ैन हूँ। इनकी क्रिकेट तो मैंने ऐसे तो बहुत बार देखी, लेकिन मतलब कि लाइव नहीं देखी। इतना मुझे याद है, जब 92 का वर्ल्ड कप था तो मेरे अब्बू रमज़ान के दिन थे, तो रात को सहरी के टाइम पे उठ के मैच देखा करते होते थे। तो ऐसे ही एक दिन बहुत खुश थे और बताया कि आज पाकिस्तान जीत गया। मुझे तब पता भी नहीं था कैसे जीता, क्यों जीता, किस चीज़ में जीता। मुझे बस वो अब्बू की वो बात याद है कि खुशी से उन्होंने बताया था, हम सहरी में जब उठे तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आज जीत गया, और बहुत बड़ी बात है। तो इतनी सारी लंबी तहमीद बांधने का मकसद और मतलब सिर्फ एक है कि हम और मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग जो इमरान खान साहब को पसंद करने लगे हैं, उनका तकरीबन इसी तरह का मिलता जुलता माइंड सेट है कि वो किन वजूहात की बिना पे इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। हमारा जो लोकल सियासत का सिस्टम है वो वही पुराना है। मतलब मैंने इमरान खान साहब से या जनरल मुशर्रफ से पहले लोकल सियासतदानों, लोकल क्या, मेन जो हमारे सियासतदान थे, मैं उनको भी नहीं जानता था। सिर्फ नवाज़ शरीफ का नाम पता था, बेनज़ीर का नाम पता था, लेकिन उनके नीचे जितने भी वज़ीर हैं मुझे कभी भी, और आज तक भी मुझे समझ नहीं आई ये कौन सा वज़ीर होता है, ये कौन सी वजारत होती है, मुझे नहीं, इतनी ज़्यादा समझ नहीं है इसमें। तो मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी मतलब कि जमहूरियत तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन सियासत का थोड़ा टच था उसमें। तो तब भी इतनी समझ नहीं थी, बस सिर्फ एक जो बड़ा ऊपर सामने फेस है पार्टी का या एक लीडर है, उसको हम सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो तब भी ऐसा मौका मिला नहीं कि लोकल सियासतदानों के साथ ताल्लुकात बनाएं। और शुरू से हमारी फैमिली की, और ख़ासकर स्पेशली मेरे अब्बू की, और उससे भी ज़्यादा स्पेशली मेरी तबीयत ये है कि मतलब निकालने के लिए या मतलब के लिए या वैसे अपना आप दिखाने के लिए किसी के साथ दुआ सलामी या ताल्लुक़ बनाना हमें नहीं अच्छा लगता। तो मेरी आदत भी ये है कि आप ना मुखलिस होकर किसी के साथ भी ताल्लुक़ रखें, इस बात पर, इस बिना पर ताल्लुक़ ना रखें कि ये सियासी बंदा है, कल मेरे कोई काम करेगा। मैं तो एक बात समझता हूँ, अगर आप सही हैं, आप में कोई ऐब नहीं है, तो फिर आपको किसी के ताल्लुक़ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि सियासी ताल्लुक़ की। वैसे तो ताल्लुक़ तोड़ना बहुत सख्त गुनाह है, लेकिन मैं सियासी जो मतलब के ताल्लुकात होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं कि लोकल सियासतदानों के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं या कोई इनके साथ याराने रखे जाएं, और अल्लाह ताला आगे भी ऐसी नौबत ना लेके आए। तो मतलब ताल्लुकात कम थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब की वजह से हम लोकल सियासतदानों को भी पहचानना शुरू हुए हैं। मेरे जैसे लोग,
ویسے تو لوکل سیاستدان آپ کے علاقوں میں، میرے علاقے میں، سب جگہوں پہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور لوگ ان سے ہاتھ ملانا بھی قابل فخر سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، ظاہری بات ہے وہ ان کے لیڈر ہیں، ان کو مانتے ہیں لوگ۔ لیکن عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جہاں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، وہاں اس لوکل سیاست کو تبدیل ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوئی۔ میرا ویڈیو کا آج مین مقصد یہی ہے کہ یہ ہماری جو لوکل سیاست ہے یہ تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ کافی وسیع موضوع، اس پہ میں بعد میں بھی بہت ساری ویڈیوز بناتا رہوں گا، لیکن جو اس پوزیشن میں ضروری باتیں وہ آج اور اس کے بعد ایک ویڈیو آئے گی، لیکن وہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرے گی۔ یہ جو میری 3 ویڈیوز کی سیریز ہوگی، اس میں صرف یہ جو اسلام آباد کا لانگ مارچ تھا، حقیقی آزادی مارچ، اس کو ہم کور کریں گے، تو انشاءاللہ وہ پھر کبھی بنائیں گے۔ بات کر رہا تھا ہمارے لوکل سیاستدانوں کی کہ یہ عمران خان صاحب کی تبدیلی کے ساتھ یہ تبدیل نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 2 نہیں 1 پاکستان بناؤں گا، جس میں ہر بندہ برابر ہوگا، اس کو برابر کی تعلیم ملے گی، اس کو برابر کے وسائل اور برابر کے مواقع اور برابر کی سہولیات ملیں گی۔ تو عمران خان صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں لوکل سیاستدان، یہ وہی چودھری، ملک اور خان یا سردار یا اس ٹائپ کے لوگ ہیں، مطلب کہ بڑے بڑے خاندانوں کے بیک گراؤنڈ پس منظر رکھنے والے یا بڑے بڑے سیاسی خاندانوں سے تعلق ہے ان کا، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ تو شامل ہو گئے۔ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو واقعی اہل ہیں، واقعی ایماندار ہیں اور واقعی ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملک سے مطلب ہی نہیں رہتا، کافی لوگ ہیں جو اب بھی اتنا پیسہ دولت ہونے کے باوجود پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فطرتی سی چیز ہوتی ہے، نیچرل چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اگر پس منظر کافی بڑا ہوگا سیاسی حساب سے، تو تھوڑا سا آپ میں وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ عام لوگوں سے تھوڑا ہٹ کے رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ تبدیلی لائی کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ بھی گل مل کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، ایون کہ ان کی بہت ساری تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ ہیں۔ وہ چیز ہمارے لوکل سیاستدانوں میں نہیں، جو کہ پرانا پس منظر رکھنے والے ہیں، جو نئے فریش آئے ہیں سیاست میں، جن کا میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ کے پی کے اکثریت سیاستدانوں کی ایسی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ فریش بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں۔ تو پنجاب میں ایسا بہت کم ہے، اب نئے لوگ آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ اب آئندہ الیکشن میں آپ ہمیشہ نئے لوگوں کو ساتھ رکھیں، کہ نئے لوگ آپ کے ساتھ ایک تو مخلص ہوں گے، دوسرا وہ پاکستان کے ساتھ انتہائی زیادہ مخلص ہیں۔ تو یہ ساری اتنی لمبی تمہید ہو گئی، ویڈیو اس میں ہی اتنی لمبی ہو گئی۔ اب اصل بات پہ آتے ہیں، پوائنٹ پہ، کہ یہ جو عمران خان صاحب کی کال تھی حقیقی آزادی مارچ کی، یہ کافی تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی پلاننگ شروع کر دی تھی، اور اسی کا حصہ تھا یہ جو عمران خان صاحب نے نان سٹاپ جلسے کیے، ہر شہر میں گئے وہ پنجاب کے اکثریت اور کے پی کے میں۔ تو ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کو جا کے بتانا، ان کو اس چیز کا بتانا ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے، اور پھر انہوں نے ڈیٹ جب دینی تھی تو وہ بھی آہستہ آہستہ کرتے کرتے 25 کی فائنل ہو چکی تھی۔ تو عمران خان صاحب کا اپنے لوکل سیاستدانوں سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ لوگوں کو نکالیں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا اپنا تعلق رکھیں، انگیجمنٹ رکھیں کہ لوگ آپ کی ایک کال پہ نکلیں، اور ہونا ایسے ہی چاہیے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو کہ لوگ آپ کے پیچھے نکلیں۔ کیوں نہیں نکلتے، ان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسے یہ لوگوں کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، یہ بھی باتیں ہیں، اسی پہ میں ایک بعد میں ویڈیو بناؤں گا، ابھی 1-2 دن میں بنا دوں گا۔ تو ابھی مین یہ ہے کہ لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب نے جو کال دی تھی، میں سمجھتا ہوں پنجاب سے اس طرح کے لوگ نہیں نکلے، خاص کر ہمارے علاقے ضلع اٹک سے۔ ضلع اٹک میں پوری دنیا کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ یہاں کس طرح کی سیاسی کھینچا تانی چل رہی ہے۔ ایک لیڈر چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ نکلیں، دوسرا چاہتا ہے میرے ساتھ نکلیں، تیسرا چاہتا ہے میرے ساتھ نکلیں، اور سب ہیں پی ٹی آئی کے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میرا نام ہو، عمران خان صاحب کے سامنے میرا نام ہو۔ اسی چکر میں وہ عمران خان صاحب کے سامنے اپنا نام اور اپنی عزت بنانے کے چکر میں عمران خان صاحب کی عزت ڈبو رہے ہیں۔ ابھی لانگ مارچ کی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اس میں آپ کو ساتھ میں حوالے بھی دیتا رہوں گا انہی ویڈیوز کا، کہ جو ہمارے لوکل سیاستدان ضلع اٹک کے تھے، ان کو عمران ریاض خان صاحب بھی کافی سپورٹ کرتے رہے، لیکن میں تب بھی انکار کرتا رہا ہوں، اور میری 1-2 ویڈیوز اٹک جلسے کے آگے پیچھے کی کوئی ویڈیوز ہوں گی، ان میں نے یہ ذکر کیا بھی تھا کہ ہمارے اٹک کی لوکل جو سیاستدان کھیپ ہے، وہ مطلب کہ
اس طرح کے اس لیول کے ہیں نہیں جس طرح کا مومنٹم عمران خان صاحب نے بنا دیا. ان کو ابھی تک احساس نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب جیسے کہ یہ لانگ مارچ تھا، اس کی پلاننگ اتنی پرانی تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا آپ تو پہلے لوگوں کو انفارم کرتے کہ کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس کی مینجمنٹ کرنی تھی. یہ تھوڑی کہ عمران خان صاحب نے کال دی تو آپ بے فکر ہو گئے. آپ نے اس کی مینجمنٹ کرنی تھی. اور مینجمنٹ کیسے کرنی تھی کہ لوگوں کو سہولیات دینی تھی، لوگوں کو پراپر آپ نے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر کے دینا تھا، لوگوں کو آپ نے ان کے پانی کا انتظام کرنا تھا، پھر لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونا تھا. ان سب سے بڑی بات آپ نے اٹک پل کھولنا تھا. آپ نے عمران خان صاحب کا ویلکم ایسے نہیں کرنا تھا کہ وہ روڈ پہ جاتے ہوئے آپ نے ہاتھ ہلا دیا. آپ نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو اٹک پل پہ ویلکم کرنا تھا وہاں سے، کیونکہ انٹری وہاں سے پنجاب میں عمران خان صاحب نے وہاں سے انٹری کرنی تھی پنجاب میں. ایک مثال ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے جو خاص مہمان ہوتا ہے تو اس کا ویلکم آپ باہر مین گیٹ پہ کریں گے، اپنے گھر کے دروازے پہ کریں گے، یا اپنے سین میں کریں گے، یا وٹ ایور جو بھی ہے کہاں پہ کریں گے. میرے حساب سے عمران خان صاحب کا ویلکم جو بنتا تھا وہ اٹک پل جو ہرون گاؤں کے اوپر برج بنا ہوا موٹر وے کا وہاں پہ کرنا تھا، جہاں رکاوٹیں تھیں، جہاں پہ سب سے زیادہ مسائل تھے. یہ دیکھیے گا فائر ہو رہا ہے، بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے، آنسو گیس کے شیلز پھینکے جا رہے ہیں. ہماری قیادت کو وہاں پہ ویلکم کرنا چاہیے تھا. اس کے برعکس ہوا کیا کہ ہماری قیادت 3 بجے تک گھروں میں ہی دبکی پڑی رہی. 3 ساڑھے 3 4 بجے تک وہ گھروں میں تھے. کسی کو پوچھو کیا بنا، کیا پروگرام ہے، اول تو رپلائی نہیں آتا، اور رپلائی آئے تو بس ابھی جی ہم کال کے انتظار میں، ہم فلاں لیڈر کے کال کے انتظار میں، ہم فلاں کے کال کے انتظار میں. 3 4 بجے تک بیٹھے یہ لوگ صرف انتظار ہی کر رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی، مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا کوئی سین ہوگا. یہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ نیچے سے لوگ آئیں گے اور سائیڈوں سے پولیس پہ حملہ کریں گے، اور ایک یہاں کے لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں پہنچے، اگر یہ اس سائڈ سے بھی آ جاتے تو پھر چیزیں کلیئر ہو سکتی تھیں آسانی سے. میں 12-1 بجے اپنی بائک لی، گھر سے نکلا اور سیدھا موٹر وے پہ اس پل کے اس برج کے پاس پہنچ کے جہاں پہ پولیس اور ورکرز کا پی ٹی آئی والوں کا تصادم جاری تھا. اب میں اکیلا بندہ وہاں پہنچ سکتا ہوں تو ہماری لیڈر کو پہنچنا چاہیے تھا کہ نہیں. اور اس کو دیکھتے ہوئے جب وہ آتے تو جو وہاں سے انٹر ہوئے تھے ان کا بھی مرال کافی اپ جاتا، بلند ہو جاتا. لیکن جب انہوں نے کنٹینر ہٹائے تو وہ ایک عام بندے کا بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کنٹینر ہٹائیں گے تو سامنے ہمارے بھائی پنجابی بھائی ہمیں ویلکم کریں گے. جب انہوں نے کنٹینر ہٹائے تو سامنے صرف آگ اور دھواں ہی تھا. میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھ لیں، پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 اور پارٹ 4، اس میں سب میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پنجاب والی سائڈ کی موٹر وے بالکل سنسان اور ویران پڑی تھی، صرف میڈیا اور پولیس کی گاڑیاں تھیں. ہمارے لوکل سیاستدانوں نے عمران خان صاحب کو اس میں بھی پارٹس انہوں نے رکھے. چھچ انٹرچینج پہ ایک لیڈر نے ویلکم کیا، برہان انٹرچینج پہ دوسرے نے کیا، پھر بہتر انٹرچینج پہ تیسرے نے کیا. مطلب کہ یہ مذاق چل رہی ہے. عمران خان صاحب کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر آپ نے اٹک میں سیٹیں نکالنی ہیں تو آپ کو ان کو کھینچنا پڑے گا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، ان کو کھینچنا پڑے گا، اور اچھا خاصا کھینچنا پڑے گا. یہ کھینچنے والے ہو چکے ہیں، بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا آپ نے سر. ان کو آپ کو کھینچنا پڑے گا. اگر آپ نے اٹک میں سیٹیں نہیں نکالنی تو خان صاحب جیسے آپ کی مرضی، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو. لیکن اٹک کے حالات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کھینچا تانی ہے. یہاں ہر بندہ اس حکومت کو مال غنیمت سمجھ رہا ہے. تو اب دھرنے میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ضروری چیز تھی آپ نے آنے والوں کو ویلکم کرنا تھا، نہیں ہوا. دوسری چیز تھی آپ نے اپنے ورکرز کو دوسری چیز تھی کہ آپ نے خود ٹائم پہ وہاں پہنچ کے 2-3 بجے پہنچ کے وہاں انتظار کرنا تھا عمران خان صاحب کا، نہیں کیا آپ نے. تیسری چیز، وہاں جو ورکر تھے ان کو آپ نے پانی اور باقی جو بھی چیز چاہیے تھی وہ پرووائڈ کرنی تھی. اس سے بھی پہلے آپ نے ورکروں کو خود نکلنا تھا اور ان کو لے کے آنا تھا. پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب آ چکے تو آپ نے ساتھ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کرنی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی. پھر سب سے جو لاسٹ میں بات ہے، آپ جا رہے ہیں دھرنے کی نیت سے، آپ کو اتنا آپ نے سسٹم کیے. اچھا ایک اور چیز تھی، ہمارے اٹک سے کوئی ایک بھی سپیکر والی گاڑی نہیں تھی جس پہ سپیکر ہو جو لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہو.
اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کو آپ گائیڈ کرنا گوارا ہی نہیں سمجھا آپ نے۔ آپ کے پاس کوئی سپیکر والی گاڑی نہیں تھی جس سے آپ اناؤنسمنٹ کر سکتے۔ ایک تو سپیکر والی گاڑی نہیں تھی اور ہونی چاہیے تھی، اور دوسرا آپ کے پاس کوئی ایک ایسی گاڑی ہو جس پہ آپ کی بہت ساری ساکٹس ہوں، جنریٹر چل رہا ہو، جس میں آپ کے جو لوگ ہیں وہ موبائل چارج کر سکیں، کیونکہ ہر بندہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور اس پہ ہر بندے کی ضرورت بھی ہے۔ موبائل کی بیٹریز ڈاؤن ہو سکتی ہیں یا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب جیسے کہ صبح کے ٹائم پہ میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، وہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ میں کہیں سے موبائل چارج کروں۔ میری اس جتنی پلے لسٹ میں صبح کے ٹائم کی ویڈیوز کوئی بھی نہیں ہے، جو پھر میں نے ابھی 26 تاریخ کو تقریباً 11-12 بجے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، وہ ایک ہوٹل پہ جا کے میں نے موبائل چارج کیا۔ تو آخر میں نہیں کہوں گا کہ خان صاحب آپ کے ضلع اٹک میں جو لوکل آپ کے سیاستدان ہیں ان کی مینجمنٹ نہیں ٹھیک تھی۔ آپ کو اٹک میں باقیوں کا نہیں کہہ سکتا، لیکن جس ایریے سے چھچ انٹرچینج سے میں اسلام آباد تک آپ کے ساتھ گیا ہوں، تو میں نے دیکھا پنجاب میں، اس ایریے کے پنجاب میں آپ کو اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا گیا۔ ان چیزوں کو آپ سوچیں اور ان پہ غور کریں، اور خدا را اپنے ساتھ مخلص لوگوں کو ملائیں۔ یہ لوگ آپ کو کبھی بھی کہیں بھی اکیلا چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں، دھتکار سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ برائے مہربانی ایسے لوگوں کا حساب کیجیے۔ اور میں اپنے دوستوں سے ایک درخواست کروں گا، آپ لوگ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بہت مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں کال دیں یا ہمیں کوئی ایسا کام دیں یا اس ملک کی ترقی کے کام ہم سے کروائیں یا ہم پہ ٹرسٹ کریں، تو برائے مہربانی آپ بھی وہ لیڈر چنیں، لوکل لیڈر وہ چنیں جو آپ ہی کے جیسا جیالہ ہو، آپ ہی کے جیسا بھاگ دوڑ کرنے والا ہو، اور آپ ہی کے جیسا اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ خوش رہیں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرمائے، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔